अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एच.एम. फयाज़। आप देख रहे हैं प्राइम स्टार न्यूज़ चैनल। प्रोग्राम हम ख्याल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज के हमारे प्रोग्राम में जो शरीक गुफ्तगू होंगी उनका मैं तारफ़ कराता चलूँ। शोबा तालीम से वाबस्ता हैं तकरीबन अरसा 25 साल से, और इसके अलावा गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज कोपर रोड की प्रिंसिपल हैं मोहतरमा डॉक्टर फौजिया नाज साहबा। उनको मैं अपने प्रोग्राम हम ख्याल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो बिलखसूस तालीम के हवाले से है। इस वक्त तालीम की क्वालिटी कैसी है, तालीम का मेयार कैसा होना चाहिए, क्या अकेडमीज़ की जो भरमार है वो हमारे शोबा तालीम के लिए सही है या नहीं है, इसी वाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी जो डॉक्टर साहब हैं उनको खुश आमदीद जी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे आपके न्यूज़ चैनल ने मुझे दावत दी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे पहला सवाल यही है कि हमारी जो मौजूदा तालीम है उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उस हवाले से, और इसके अलावा जो आप मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान में तालीम का जो मयार है वो इस तरीके से आलमी मयार के मुताबिक नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि क्या कहती हैं कि पाकिस्तान की जो तालीम है उसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, किसी भी निज़ाम तालीम जो निज़ाम तालीम है ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी मुल्क की बैकबोन होता है, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी न्यू जनरेशन आगे आपके फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा होता है। और इस पे अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर मुल्क सफ़र करता जाएगा। और हमारा आगे पिछले सालों कई सालों से यही चीज़ें चलती आ रही हैं, और आपने देखा है कि दिन ब दिन निज़ाम तालीम जो है वो ख़राब होता जा रहा है क्वालिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज बात नहीं मैं करूँगी, क्योंकि हम क्वांटिटी वाइज बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चा अमली तौर पे क्या क्वालिफाइड है, क्या उसकी तरबियत की जा रही है, क्या वो माशरे की को सर्व करने के काबिल हुआ है या नहीं। असल बात यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस वक्त जो हमारा निज़ाम तालीम है ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो शायद इन मयार पे पूरा नहीं उतर रहा। हम ऐसे लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे जिनके कंधों पे आगे मुल्क संभालने की जिम्मेदारी आएगी। जी, अच्छा, ये किसके ज़िम्मे आता है तालीमी मेयार को बेहतर बनाना, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना और स्कूलों की हालत को बेहतर बनाना, और ये चेक एंड बैलेंस जो करना, ये हमारे किसकी जिम्मेदारी है? स्कूल के जो असातिज़ा होते हैं उनकी, हेडमास्टर होता है उनकी, कॉलेज की प्रिंसिपल होती है उनकी, या महकमा तालीम की, किसके ज़िम्मे में आता है? मेरे ख्याल में तो एजुकेशन सिस्टम में हर महकमे का रोल है, हर डिपार्टमेंट अपना रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। महकमा जो एजुकेशन है उसकी मिनिस्ट्री से लेकर उसके वर्कर से लेकर उसके जो सब डिपार्टमेंट्स हैं डिवीज़न लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद फिर डिफरेंट सिटीज़ लेवल पे, उन सब का रोल है। उसके बाद बेसिकली क्योंकि प्रिंसिपल या हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बच्चों से, तो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उनका भी। पॉलिसी मेकिंग में जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उनका रोल आ जाता है, जबकि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आगे फिर प्रिंसिपल्स और टीचर्स का रोल आ जाता है। टीचर्स की जहाँ तक मैं बात करूँगी, आप देखिए कि हमारे असातिज़ा उस तरह से नेशन को तैयार नहीं कर रहे, क्योंकि हम असातिज़ा को ही नेगलेक्ट कर रहे हैं। हम असातिज़ा की उस तरह से असातिज़ा की तरबियत आगे से नहीं हो रही, या हम असातिज़ा को शायद वो मकाम नहीं दे पा रहे जिसके जो वो डिज़र्व करते हैं, या वो मकाम दें और उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि वो आगे से हमारे लिए एक मजबूत कौम पैदा करें, उसको तैयार करें, ना सिर्फ उसको तालीम दें बल्कि उसको तरबियत याफ्ता बनाएं ताकि वो माशरे की भलाई और माशरे में कंट्रीब्यूशन करें। डॉक्टर साहब, ये जो ट्यूशन माफिया है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ट्यूशन माफिया से मुराद ये है कि इस वक्त गली गली के कोने में, मोहल्ले के हर गली दूसरी गली में अकेडमी नज़र आ रही है। अकेडमी का जो माहौल है वो भी बहुत ख़राब होता है। बहुत से ऐसे बच्चे और बच्चियां जो हमें ख़बरें मिलती हैं कि अकेडमी के माहौल की वजह से जो बच्चे और बच्चियां जो अपनी तालीम को भी ख़राब कर देते हैं और उनकी जो ज़िंदगी है वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये ट्यूशन माफिया, या ये जो जिस तरीके से, यानी समझ लीजिए
اس کی کیا اجازت ہونی چاہیے محکمہ تعلیم کی طرف سے، یا ایسے ہی خود بخود جو ہے ٹیوشن سینٹر کھولنا چاہیے؟ یہ دیکھیں، اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ٹیوشن کو پڑھنا یا ٹیوشن کو پڑھانا یا ٹیوشن کا بتانا یہ ایک شرمندگی محسوس کی جاتی تھی. اس وقت اگر کوئی بچہ ٹیوشن کے لیے جاتا تھا تو ہم لوگ تو جی جی اپنے ریلیٹیوز میں یا معاشرے میں بتاتے بھی نہیں تھے کہ ہم ٹیوشن لے رہے ہیں یا ٹیوشن پڑھا رہے ہیں. لیکن نہیں. ذمہ داری آتی ہے بیسیکلی ڈائریکٹ ٹیچرز کی. اگر ٹیچر بچے کو کلاس میں سیٹسفائی کر دیتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ آگے فردر ہیلپ اس کو چاہیے یا اس کو فردر وہ اپنے آپ کو کسی اور جگہ لے کے جائے. اگر ٹیچر کلاس روم مکمل لیتا ہے، اپنے نصاب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اپنی کلاس کو وہ ریگولر لیتا ہے، اور بچے کی ذمہ داری کہ وہ ریگولرلی کلاس اٹینڈ کر رہا ہے. جیسے دیکھیں جب یہ جی نہیں ہوتا تھا ٹیوشن مافیا یا جس طرح سے ٹیوشن سینٹرز یا اکیڈمیز نہیں ہوتے تھے، لوگ تب بھی پڑھتے تھے، لوگ تب جی بھی اچھے ایگزامس میں آگے جاتے تھے. اور وہی والے ہمارے جو پبلک سیکٹر اسکولز اور کالجز ہیں ان کے پڑھے لکھے لوگ آج بھی بہت ساری امپورٹنٹ سیٹوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ معاشرے کے بہت سارے فلاحی کام بھی کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں یہ ایک ٹرائی اینگل بنے گا جس میں آپ اساتذہ، اس میں بچہ اور پھر پیرنٹس. بیسیکلی ذمہ داری ہے پیرنٹس کی کہ وہ بچے کو سکھائیں کلاس اٹینڈ کرنی ہے. شروع میں تو کر لیتے ہیں اسکول میں تو چلڈرن آر باؤنڈ ٹو اٹینڈ کلاسز. آگے جب کالجز کی جی باری آتی ہے تو کالجز میں تھوڑا سا وہ ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑا کیجول بیہیویئر بھی آ جاتا ہے. تو دیکھیے جب جی تک جی کلاس نہیں لیں گے، کلاس ٹیچر کو باؤنڈ نہیں کریں گے، کلاس ٹیچر کیا کرے گا؟ اور اگر کلاس ٹیچر، دوسری ذمہ داری کلاس ٹیچر کی آتی ہے. جب کلاس ٹیچر کلاس میں پورے کانسیپٹس ہر چیز کے ساتھ ختم نہیں کروائے گا تو بچے کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور طرف دیکھے. ہمارے پاس جی کوالیفائڈ کلاس ٹیچرز ہیں، ہمارے پاس کوالیفائڈ اور سلیکٹڈ فرام پبلک سروس کمیشن، فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو یا پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو، وہ جی جی فل ادارے ہیں. وہ اس وقت تک ٹیچرس کو ڈپیوٹ ہی نہیں کرتے جب تک اس کو اسکروٹینائز نہ کر لیں. ہاں ایک چیز جو لیک ہے اور جو میں محسوس کرتی ہوں کہ جس طرح سے جی باقی جیسے آرمڈ فورسز ہیں یا سی ایس پیز ہیں یا جیسے ان اداروں میں جیسے ریکروٹمنٹ جی ہوتی ہے، لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی باقاعدہ اکیڈمیز ہیں جو کہ ان کو تربیت دیتی ہیں اور ان کو ٹریننگ ہوتی تیار ہے وہاں. کرتی ہیں. ٹریننگ ہوتی ہے. اس طرح کی تربیت کے لیے اکیڈمی اسکول کے اساتذہ کی بھی ہونی چاہیے، کالج اساتذہ، یونیورسٹی اساتذہ. جیسے ہی ریکروٹمنٹ ہو سب سے پہلے ہم انہیں تیار کریں، ان کو ان کی تیاری، ان کی ٹریننگ کرائیں، اس کے بعد ان کو فیلڈ میں اتاریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. جی لیکن یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے اس طرح. اچھا ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے پرائیویٹ، میں اسپیشل پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں. بہت سے والدین جو ہے وہ فیسیں ادا نہیں کر پاتے. لیکن ان بالکل تعلیمی اداروں نے بجائے اس کے کہ فیسیں لینے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یعنی وہ فروخت کر دیں. اس میں اسٹیشنری ہے، بکس ہیں، اس کے علاوہ یونیفارم ہے، اور وہ اس طریقے سے اپنے یونیفارم بناتے ہیں کہ وہ کسی دوسری جگہ سے خرید نہیں سکتے. اس کے علاوہ وہ اپنی کاپیاں جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ خود ہائی کرواتے ہیں. آپ کی بات میں سمجھ گئی ہوں کہ انہوں نے اپنے جو خام خواہ کے اسٹینڈرڈ ہیں وہ ہائی. کاروبار بنا لیا ہوگا اس کو. جی بالکل. جبکہ میرا خیال ہے کاروبار. کہ ایجوکیشن نام سمپلسٹی کا ہونا چاہیے. ایجوکیشن کا جی دوسرا نام سمپلسٹی. اگر ہم یہ سو کال اسٹینڈرڈس کو بنا لیں گے اور ان سو کال اسٹینڈرڈس کے ہی پیچھے بھاگیں گے جو کہ آج کل ہو رہا ہے، اس کی ایک ریس لگی جی ہوئی جی ہے. تو آپ دیکھیے سمپلسٹی کی طرف اگر ہم آئیں اور گورنمنٹ اپنے جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں ان کو مضبوط کرے، ان کے اساتذہ کو تربیت یافتہ کرے تو اس چیز کی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی جتنی. اور میرا مطلب یہ میرا 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اور لائف ایکسپیرینس ہے کہ جو مزہ آپ کی سمپلسٹی میں ہے وہ آپ کے ان سو کال اسٹینڈرڈس کو فالو کرنے میں نہیں ہے. وہ سوائے جی جی پیرنٹس کے لیے ایک ٹینشن کریٹ کرنا اور بچے کو ایک غلط قسم کی ٹریننگ میں انوالو کر دینا. یعنی کہ جی اگر جی کسی کے پاس کوئی برانڈیڈ چیز ہے تو وہ انسان ہے، اگر کوئی برانڈیڈ نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایجوکیشن اور ہماری خاص طور پہ پاکستان کی جو ڈیولپمنٹل کنڈیشن ہے، اکنامک کنڈیشن جی ہے، جی
اور اسپیشلی دیکھیں اب ہمارا ساتھ میں مذہب کو بھی آپ شامل کر رہے ہیں، تو ہماری ویلیوز سمپلسٹی کی طرف آنی چاہیے. ہمیں سمپلیفائی کرنا چاہیے چیزوں کو، نہ کہ اس کی کہ ہم ڈفرینٹ برانڈس کو پروڈیوس کریں اور بچے کو ایک برانڈ بنا دیں. جی جی تو میرا تو خیال ہے کہ آپ جو تعلیم اور تربیت ہے وہ جتنی سمپل ہوگی اتنی زیادہ زندگی آسان ہوگی. جتنی جی آپ بالکل ٹھیک ہے. کمپلیکیشنز میں پڑھتے جائیں گے، جی بالکل، اور بہت زیادہ ریونیو ہمارا اس چیز پہ بیسڈ ہو رہا ہے جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جاتے جاتے پروگرام بھی، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا ہمیں ٹائم دیا ہے. اور جاتے جاتے یہ بتائیں کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یہ جو مافیا ہے تعلیم کے اوپر جو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس وقت موجودہ جو دور جا رہا ہے اس میں بوٹی مافیا بھی بہت آ چکا ہے. بوٹی مافیا بہت سی ایسے آپ نے خبریں بھی دیکھی ہوں گی کہ بڑے جی بڑے سینٹرز کے اوپر چھاپا بھی پڑا ہے، اور بچے جی جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ بوٹی کے ذریعے پوزیشن لینے کے چکروں میں ہوتی ہے. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے جو ہمارا جو جی ریاست، میرے خیال میں ہمارے انسٹیٹیوشنس کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. اگر جی جی انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہو، ہمارے پبلک سیکٹر کے ادارے اسٹرانگ ہوں، اور ہمارے پبلک سیکٹر ادارے یا ہمارے یہ جو کنٹرولنگ ادارے ہیں جو چھاپے مارنے والے ہیں، جی یہ جی بوٹی مافیا اس طرح کی یہ خبریں آج کل تو ایک منٹ پہنچتی ہیں. یہ آپ کا واٹس ایپ کا دور ہے، یہ آپ کا گلوبلائزیشن کا دور ہے. یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی کہ کس جگہ کیا ہو. ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اب سب سے زیادہ ہمارے پبلک سیکٹر کالجز یونیورسٹیز ان کو اتنا اسٹرانگ کریں. آپ ان کو اس کے مقابلے پہ جب اسٹرانگ کریں گے تو دوسرے اداروں کی اہمیت کم ہوتی جائے گی، اور ہمارا عام شہری یا عام آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا نا. دیکھیں اب ہمارے پاس زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ جو مڈل کلاس ہے، ورکنگ کلاس ہے، یا پھر اربن رورل ایریاز جو ہیں ان کو اپروچ کرنا. تو جب تک ہمارے ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک وہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے، اس کے کاؤنٹر نہیں جائیں گے، اس وقت تک ہم ان کی اہمیت کو ختم نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے اداروں کو بہت افیکٹو، تیز اور اسٹرانگ بنائیں. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے ایک آخری سوال، یکساں تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں اس کو یکساں تعلیمی نظام کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ابھی بھی کیا کہتے ہیں؟ ایک سرٹن لیول پہ جا کے آپ یکساں تعلیمی نظام دیکھنے میں تو دیکھیں بڑا فیسینیٹ کرتا ہے، اور جی بہت آپ ایک مطلب آئیڈیلسٹک سچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ یکساں تعلیمی نظام، لیکن شاید جی جی پریکٹیکلی یہ پاسبل نہ ہو، کیونکہ جس طرح سے بائیفرکیشن ہو چکی ہے معاشرے میں، جی یکساں تعلیمی نصاب ہونا چاہیے. ہر لیول، ہر سوشو اکنامک اسٹیٹس کے بچے کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اسی معاشرے میں پلنے والے دوسرے سوشو اکنامک اسٹیٹس والے بچوں جیسا ہی ایجوکیشن حاصل کرے، اور اس کا بھی تعلیمی نظام ویسا ہی ہو جیسا کہ دوسرے بچے لے رہے ہیں. لیکن اس کو ابھی ٹائم لگے گا. حالانکہ موجودہ حکومت یا اویئرنیس اتنی آ گئی ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی جی چارہ نہیں ہے کہ بہت شکریہ. ہم جی 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 بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا ہے. اور تعلیم یقیناً قوموں کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نئی نسل کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی کے 25 سال شعبہ تعلیم سے گزار دی ہیں، اور اسی تجربے سے ہمیں بھی یہ چیز مل گئی ہے کہ ماضی میں بالکل ٹیوشن سینٹر نہیں ہوتے تھے، اس طریقے کا ماحول نہیں ہوتا تھا جو آج ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. کہ ہمارے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہر محکمے کو، ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ تعلیم جتنی سادہ ہوگی ہم لوگ اسی طریقے سے ترقی زیادہ کریں گے. اس وقت تعلیم جو ہے وہ عام آدمی کے لیے حاصل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. تو میں اپنے پروگرام ہم خیال میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی، خوشحالی دے، امن کا جو گہوارہ بنائے، استحکام پیدا کرے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ہی مل کے اس وطن کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر بندے کا، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کردار ادا کرے.
اویئرنیس بالکل آنی چاہیے. بالکل. اور ہمارے پاس تو دیکھیں ایک ہمارے قائد دیکھیں، قائد اعظم، ان کی بہن دیکھیں محترمہ فاطمہ جناب، وہ کتنے جی سمپل تھے. پھر جی علامہ اقبال دیکھ لیں، اتنی ویژنری لیڈر تھے. ان جی. کو فالو. سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام کی روایات. اسلامی جب ہم ان روایات کو تھی بالکل. بالکل اسلامی روایات جب ہم ان کو فالو جی. کریں گے تو ہم سمپلسٹی کی طرف جائیں گے اور اپنے آپ کو مضبوط کریں گے. آج ہمارے ہاں جو زیادہ انگلش میں بات کرتا ہے اس کی عزت ہے. جو ایک اسلامی روایات کے مطابق وہ اپنی گفتگو رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ بہت ماضی کا بیکورڈ آدمی ہے، اس کو شاید پتہ نہیں. یہ یقیناً ہماری جو تفریق ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. جب تک بالکل ہم تفریق کو ختم نہیں کریں گے ہم ایک متحد قوم نہیں بن سکتے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ متحد ہونا ہے. ہمیں ایک ہی سوچ کے مطابق اسلامی روایات کے مطابق چلنا چاہیے، ضرور چلنا چاہیے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں ایک بار پھر دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، ترقی دے، خوشحالی دے، امن کو اور استحکام کا گوارا بنائے. بہت شکریہ. آپ نے میزبان ایچ ایم فیاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.